हम लोग संजीदा हो जाएं, इंसान बन हाँ, जाए। गुफ्तगू शुरू करते हैं। दोस्तों आदाब, मैं हूं हमजा बिलाल और आप देख रहे हैं निशब्द। दोस्तों, हमारे चैनल की, हमारी कम्युनिटी की बहुत खुशकिस्मती है कि कितने खूबसूरत नाम आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जिनके सदके से जुड़े हुए हैं उनका भी मैं नाम लेता हूं। हम मरहूम शायर जनाब भारत भूषण पंत साहब, आज हम उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और इस गुफ्तगू में आज हमारे साथ होंगे मशहूर ज़माना शायर खुशबीर सिंह शाद साहब, और उनका साथ देंगे पाकिस्तान लाहौर से सीनियर जर्नलिस्ट और पोएट, जिन्होंने पाकिस्तान में नस्ल नौ तहरीक शुरू की और वो अदब के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वकास अजीज साहब। और इसी गुफ्तगू में हमारा साथ देंगे हमारे उत्तर प्रदेश इंडिया से मनीष शुक्ला साहब, जो कि भारत सरकार में ब्यूरोक्रेट भी हैं और एक बहुत अच्छे शायर और बहुत अच्छे इंसान हैं। तो सर, बिस्मिल्लाह करें और खिराज अकीदत पेश करें भारत भूषण पंत साहब को। मनीष जी। भैया, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया निशब्द का, मुनज़्ज़ा जी का और बिलाल भाई का, कि उन्होंने एक बहुत बेहतरीन शायर का इंतखाब किया, जो बदकिस्मती से अपने वक्तों में जिसको जो मकबूलियत मिलनी चाहिए थी शायद वो मिल नहीं पाई। शायरी के ज़रिए वो बहुत लोगों के दिलों तक पहुंचा, लेकिन एक आवामी मकबूलियत होती है और जो अवार्ड्स और दुनिया भर के मुशायरे और उस सब में उनकी शिरकत कम रही पंत जी की। लेकिन आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि इस वक्त जो हमारे लखनऊ में जो शायरी थी उसका अगर कोई बहुत ही नुमाया और बड़ा दरख्शा नाम था तो वो भारत भूषण पंत था। बहुत कम लोग होते हैं जो शायरी जो कर रहे होते हैं वो जीते भी हैं। पंत जी ऐसे लोगों वाह में वाह। थे जो वो जो शायरी करते थे वो खाली लफ्जाजी नहीं थी, वो जी भी रहे थे। और मुझे लगता है कभी कभी मैं बड़े गुस्से में उनसे कहता था कि आप अपनी शायरी का शिकार खुद हो गए। वो उसको इतना इस शिद्दत से जी गए कि जिंदगी ने उनके साथ बड़ी बेरहमी का सलूक किया और आखिर में बहुत ही नावक्त हम लोगों का साथ छोड़ के वो चले गए। हम लोगों की तमाम कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई और ऐसे वक्त चले गए जिस वक्त उनकी बहुत ज़रूरत थी, हम लोगों को बहुत ज़रूरत थी, शायरी को बहुत ज़रूरत थी। लेकिन अब यह है कि ये सब जिसको कहते हैं कि वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा, हर चीज पहले से पूर्व निर्धारित है, आने लाभ जीवन मरण जसब जस विधि हाथ। हो सकता है कि जिसने ये कायनात बनाई है, अगर कोई खुदा है या जो भी कोई नाजिम है इस पूरे तमाशे का, उसने यही उनका किरदार रखा हुआ था कि इसी तरह से आए और वो शायरी करें और यूं ही वो रुखसत ले जाएं। लेकिन शायरी के मैदान में जो उन्होंने एक अपना इम्पैक्ट छोड़ा है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हम लोग तो उनसे सीखते रहे, सुनते रहे, समझते रहे, उनके पास बैठते थे। तो मेरी पहली मुलाकात जब उनसे हुई शायद सन 2005 में या 6 में, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, तो मैंने उनसे कहा भैया कि शेर अच्छे कैसे कहे जाएं। तो पंत जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, वो कहने लगे कि यार शेर वेर तो कहना अजीब अलग बात है, सबसे पहला जरूरी है कि अच्छा इंसान बनो। इंसान बनना, अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ी जरूरत है शायरी के लिए। और वो वाकई वो जीते भी थे उस चीज को। तो खुशबीर सिंह शाह साहब, आप उनके उस्ताद भाई भी रहे हैं और जो उनकी शायरी का पूरा तमाम सफर था, आप लोगों का सब इब्तदाई जो वक्त था वो साथी रहा। उस्ताद मोहतरम मरहूम वल्लई यासी साहब, बहुत बड़ा नाम हमारे लखनऊ की स्कूल का शायरी का, आप दोनों उनके शागिर्द रहे हैं। तो मैं अपने तासुरात बयान करूं, मैं इससे पहले चाहूंगा कि आप जरा सा रोशनी डालें कि आप लोगों का शायरी का सफर शुरू कैसे हुआ। जी मनीष, ऐसा था कि वाली आसी साहब, जैसा आप जानते हैं कि एक बड़ा नाम था और लखनऊ स्कूल का एक बहुत बड़ा नाम था। मौलाना अब्दुल बारी आसी के साहिबजादे थे और वो दाग स्कूल के एक नुमाइंदे थे। तो उनके यहाँ जो एक शायरी का एक माहौल था और वो अपने आप में एक, मतलब एक स्कूल थे, अपने आप में एक इदारा थे। लेकिन मैं एक बात आज ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आज मुझे कुछ अलग बातें करनी चाहिए जी। कि वाली आसी साहब भी बहुत खुश नसीब थे कि उनके जितने भी शागिर्द हैं जब उनके पास आए तो शेर कहते हुए आए।
انہوں نے کسی کو شاعر نہیں بنایا. بالکل درست بات ہے. واہ. میں آپ کو بالکل ایمانداری سے بات بتا رہا ہوں. یہ جی 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 منور رانا بھی جب آئے تھے تو پہلے کسی اور کے شاگرد تھے, تو پھر اس کے بعد وہ چونکہ وہ مشاعرے کا ایک حوالہ تھا, وہ کلکتہ میں کسی کے شاگرد تھے. رئیس انصاری آئے تو اس سے پہلے وہ تسنیم فاروقی کے شاگرد تھے. بھارت بھوشن پنت جب والی صاحب کے پاس آئے تو وہ اس وقت اپنی ایک نظموں کی کتاب لے کے آئے. وہ باقاعدہ صاحب دیوان شاعر تھا اور وہ نظمیں کہتا تھا ہندی میں. تو وہ سب سے پہلے وہ کنور بیچین صاحب کے پاس گیا. اب اس کے بعد ان کے ساتھ رہا, پھر اس کو لگا کہ یار وہ میں غزل کہنا چاہتا ہوں. پھر وہ بشیر بدر کے پاس گئے اور بشیر بدر نے ان کو اپنی مصروفیت کا اور دوسرے سب بہانوں سے ٹال دیا اور کہا کہ بھی لکھنؤ میں ہو تو بہت دور ہو, تو وہاں والی آسی بہت بڑے شاعر ہیں, تم ان کے پاس چلے جاؤ. تو پھر وہ والی آسی صاحب کے پاس آئے. اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں بہت زیادہ کیونکہ بتاؤں گا بہت تفصیل. ہمارے ایک ہندی کے بڑے ہاسیہ کوی تھے پردیپ چوبے, سب جانتے ہیں, بہت مشہور, بہت پیارے دوست تھے وہ ہندی کے مزاحیہ شاعر, لیکن وہ اردو غزل سے ان کی بے انتہا محبت تھی. اور وہ ہر سال ایک بہت ضخیم مجلہ چھاپتے تھے اردو غزل کا, نئے پرانے شاعروں کا. تو وہ میرے پاس ایک دن ڈاک آئی, میں نے کھولا اس کو, جب میں نے اس کا کور پلٹا تو پہلے پیج پہ ایک شعر لکھا ہوا تھا جس کے پڑھ کر میں چونکا. وہ شاید غالب کو ڈیڈیکیٹڈ تھا وہ میگزین. وہ شعر یہ تھا منیش اور وکاس بھائی کہ سر میں سن رہا ہوں. اہل سخن کے رہ گئے اپنی رگوں میں قید, کیا پیارا شعر کا ہے. اہل سخن کے رہ گئے اپنی رگوں میں قید, غالب کے بعد آنکھ سے ٹپا لہو کہاں. اور یہ بھارت بھوشن پنت کا شعر تھا جس سے میرا بھارت بھوشن سے تعارف ہوا. اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ والی آسی صاحب کی دکان تھی امین آباد میں, مکتبہ دین و ادب, چھوٹی سی دکان تھی, لیکن وہ تمام ادیبوں کا, شاعروں کا, بڑے بڑے لوگوں کا ایک جماوڑا تھا. روز شام کو وہاں سب لوگ آتے تھے, بڑے بڑے لوگ آتے تھے. ہمارا معمول یہ تھا, پنت صاحب جو تھے وہ ایک کوآپریٹو بینک میں مینیجر تھے. میں مینیجر تھا, مجھ سے چھوٹا ہے, اب نہیں رہا. تو آج میں تو وہ پنت جو ہے وہ اپنے بینک سے شام کو سیدھا اپنے اسکوٹر سے وہاں پہنچ جاتا امین آباد, اور میرا اپنا ایک کاروبار تھا, پرنٹنگ پریس تھی, اور میں ٹھیک 5:30 بجے اپنا دفتر چھوڑ دیتا تھا اور گاڑی اٹھا کے میں وہاں پر. تو روز شام کو ہماری ملاقات وہاں والی آسی صاحب کیا ہوتی تھی, اور ان کی دکان بند ہونے تک ہم لوگ وہاں بیٹھے رہتے تھے. اور وہ پھر وہی 2-3 گھنٹے جو ہوتے تھے وہ پورا ایک ادبی ماحول, ادبی باتیں, شاعری اور اس قسم کی گفتگو. تو اچھا وہاں ایک سے ایک لوگ آتے تھے روز, عرفان صدیقی صاحب, ملک زادہ منظور احمد صاحب, کبھی خمار بارہ بنگوی, کبھی کوئی. تو ان لوگوں سے ملتے تھے, ان لوگوں کی باتیں سنتے تھے. پنت بہت خاموش انسان تھا, بہت خاموش انسان تھا, چپ چاپ اپنا کام کرتا رہتا تھا. اس زمانے میں آپ لوگ حیران ہوں گے کہ پنت نے جو غزل کا اپنا آغاز کیا اور سب سے مشکل راستہ اس نے اپنایا اپنے آغاز میں, اس نے غالب کی زمینوں پہ شعر کہے, جو سب سے مشکل کام ہے. اس نے سب سے مشکل شاعر کو منتخب کیا جس کی زمینوں پہ اس نے اپنے شعر کہے. اچھا والد صاحب کی ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ وہ کوئی بھی اچھا شعر کسی کا ہو, میں نے کہا یا پنت نے کہا یا کسی نے کہا, تو وہ شعر صبح سے لے کر رات ان کی دکان بند ہونے تک وہ اس دن کا ٹاپک ہوتا تھا کہ دیکھو یار کیا اچھا شعر کہا, کیا اچھا شعر پنت نے, کیا اچھا شعر کہا خوشبیر نے, کیا اچھا شعر کہا منور نے. ہمارے منور بھائی جو تھے نا, چونکہ وہ منور مشاعروں کے بہت بڑا نام ہے, آپ جانتے ہیں, تو وہ ہم لوگوں کو کچھ سمجھتے نہیں تھے, ایمانداری کی بات تو ہے. ہمارے علاوہ 2-3 شاگرد اور تھے والی آسی صاحب کے. ایک روی سکسینہ بہت اچھا شاعر تھا, بہت, تو وہ چھوڑ گیا کسی وجہ سے, اس نے جب دیکھا ماحول تو وہ چھوڑ گیا. ایک پربھات شنکر اندو صاحب بڑے اچھے شاعر تھے, وہ ہندی کے شاعر تھے,
وہ والی آصف صاحب کی شاگردی میں آ گئے, انہوں نے غزل کہنی شروع کی. تو وہ ہوتا کیا تھا کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں سوری ٹو سے کہیں نہ کہیں تعصب کا نشانہ بنتے تھے. ہمارے استاد بھائی ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یار یہ لوگ کیا کہیں گے ایسا. تو پنت جب کوئی شعر کہتا تھا اور استاد کہتے تھے دیکھو یار کیا منور, اس نے کیا اچھا عمدہ شعر کہا ہے. تو دیکھیے مجھے یاد آیا ایک پتلا پنت نے کہا تھا, اور اس نے پورا ہندو مائتھولوجی ہے, پوری ہندو فلسفی ہے اس مطلب میں, غالب کی زمین پہ, کہ پائی نجات جسم سے اور خاک ہو گئے, پائی نجات جسم سے اور پاک ہو گئے, دنیا سمجھ رہی ہے کہ ہم خاک ہو گئے. سبحان اللہ, واہ 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 واہ, کیا کہنے کیا کہنے. اب آپ دیکھیے, اچھا منور بھائی کو یہ شعر سنایا گیا, والی بھائی نے منور دیکھو یار پنت نے کیا اچھا شعر کہا. اب وہ ان کے اندر ایک یہ ایلیمنٹ تھا شروع سے, میرے بڑے بھائی ہیں, بہت عزت کرتا ہوں, ایک حسد کا ایلیمنٹ, ارے نہیں میں اس سے بہتر شعر کہہ کے دکھاؤں گا آپ کو. اب انہوں نے مطلع کہا, پوری غزل کہی, مطلع جو کہا کہ میرا کہیں کسی کی دل آزاری میرا مقصد نہیں ہے, میں پہلے بتا دوں, لیکن چونکہ اب ریفرنس کی بات ہو رہی ہے, اس کے جواب میں انہوں نے ایک مطلع کہا کہ انسان تھے کبھی مگر اب خاک ہو گئے, لے اے زمین ہم تیری خوراک ہو گئے. اب آپ یہ دونوں شعر, آپ لوگ شاعر بھی ہیں اور صاحب نظر ہیں, اب یہ دونوں مطلع آپ کے سامنے ہیں, آپ سن لیجئے کہ کیا فرق ہے دونوں میں. زمین آسمان کا فرق ہے دونوں شعروں کی وسعت میں. جیسے آپ زمین پہ کوئی احسان کر رہے ہیں کہ ہم تیری خوراک ہو گئے, تو شاعری میرا مطلب صرف یہ تھا کہ شاعری جو ہے وہ اندر سے ہوتی ہے. یہ بات میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ شاعری دل سے ہوتی ہے, شاعری دماغ سے نہیں ہوتی ہے. جیسے اقبال نے کہا تھا کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. ہم لوگ اپنے دل کو تنہا نہیں چھوڑتے, ہمارا دماغ ہر وقت ہمارے دل پہ پہرا بٹھا کے رکھتا ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں. تو ایک شاعر کے لیے دل کو تنہا چھوڑنا بہت ضروری بات ہے. اور پنت نے جتنے شعر کہے, پنت نے جو کچھ کہا, وہ بالکل اس کے دل کی آواز, جسے ہندی میں ایک جو لفظ ہے مولک, نیچرل جسے کہتے ہیں نا, کیونکہ وہ ادھیاتم کا آدمی تھا, وہ تصوف کا آدمی تھا. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے یہاں دیوراہ بابا ایک ہوا کرتے تھے, بہت ان کا نام تھا. تو وہ ان کا مرید ہوا کرتا تھا. وہ روز شام کو گھر میں بیٹھ کے تپسیا کرتا تھا. یہ کسی کو شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس کے گھر میں ایک الگ کمرہ تھا جہاں بیٹھ کے شام کو وہ تپسیا کرتا تھا, اور وہ اس کا بھی مذاق اڑایا گیا بہت. وہ پنت صاحب نے قریب 8 مہینے وہ آئے نہیں وہاں پر. تو میں نے پوچھا بھی کیا بات ہے, بولا یار دیکھو سب کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے اور اس طریقے سے ہو. تو میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا دیکھو ایسا ہے کہ ہم لوگ یہاں جس مقصد سے آتے ہیں وہ ہمارا مقصد الگ ہے. اور وکاس بھائی, ہندو جو فیتھ ہے, ہمارے ہاں جو استاد ہے گرو کو بھگوان مانتے ہیں, بالکل بہت اونچا درجہ ہوتا ہے گرو کا. تو ہم لوگ تو اس نظر سے دیکھتے تھے, تو لیکن تھوڑا سا ہم لوگوں کو ڈسکریج استاد کی طرف سے نہیں ہوئے. ظاہر ہے کہ وہ بہت محبت بھی کرتے تھے, بڑا انکریج بھی کرتے تھے, لیکن وہ باقی کچھ ہمارے ساتھ ایسا ایک سلسلہ رہتا تھا. خیر وہ ایک الگ سلسلہ. تو پنت اور میں آتے تھے. پنت میں ایک بڑی بات یہ تھی وکاس بھائی, کہ وہ بالکل ایک اپنے آپ میں کھویا ہوا انسان تھا, اور وہ کبھی کسی کے سامنے وہ بے لباس نہیں ہوتا تھا. بالکل اپنے آپ کو ایسا رکھتا تھا کہ جیسے کوئی اس کو دیکھ نہ لے. بالکل اپنے آپ میں لکا ڈپا چھپا ہوا آدمی انسان تھا. بہت کم لوگوں پہ کھلتا تھا, لیکن اس کے بعد چھپے ہوئے بھی ڈرے ہوئے بھی سہمے ہوئے بھی, اور اس سے بڑھ کر بالکل ایک اضطراب, شاعرانہ اضطراب. جی بالکل. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہم لوگ تو چونکہ بہت دبنگ قسم کے لوگ ہیں نا, کہ جو منہ میں آتا ہے بول لیتے ہیں, بات کہہ لیتے ہیں, لیکن وہ اس نے جو کچھ کہا وہ صرف اپنی شاعری کی زبان میں کہا, اور بہت کچھ کہا جس کو سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں, لیکن جو نہیں سمجھے ہیں وہ صرف اس کی شاعری
اور اس کے فن کا کمال سمجھ کے رہ گئے، کیونکہ ہم اس کے قریب رہے ہیں اور ہم نے اس کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد دو چار شعر جو میں جن کا وٹنس ہوں، اور آپ کیا کمال کے شعر، اور وہ میری نظر میں کہ اردو غزل میں ایسے شعر نہیں کہے گئے، ایسی بات اتنی آسانی سے نہیں کہی گئی کہ بتانا مجھ کو بناؤ کبھی جو ریت کا گھر، ہائے واہ 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 واہ، بتانا مجھ کو بناؤ کبھی جو ریت کا گھر، بہت دنوں سے یہی کام کر رہا ہوں میں۔ واہ، ہائے ہائے ہائے، کیا آسانی ہے، واہ 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 واہ۔ اللہ بتانا سبحان مجھ اللہ۔ کو بناؤ کبھی جو ریت کا گھر، بہت دنوں سے یہی کام کر رہا ہوں میں، نظر اٹھائے ہوئے آسمان کی جانب، ہاں، نظر اٹھائے ہوئے آسمان کی جانب، کسی نشیب میں پہم اتر رہا ہوں میں۔ واہ 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 واہ، واہ سبحان واہ، اللہ۔ یہ واہ واہ واہ۔ یہ یہ اس کی زندگی تھی۔ اب وہ چونکہ نیچر کے بہت قریب تھا، وہ نینی تال ہمارے ہاں ایک ہل اسٹیشن ہے، پہاڑی علاقہ ہے، وہیں کے قریب کے گاؤں سے وہ آیا تھا، اور وہ بہت اب دیکھیے ایک منظر اس کی شاعری میں دیکھیے، سمندر آج صحرا لگ رہا ہے، سمندر آج صحرا لگ رہا ہے، مگر پہلے سے گہرا لگ رہا ہے۔ ہاں، واہ 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 واہ، اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا سمندر آج آسانی ہے۔ صحرا لگ رہا ہے، مگر پہلے سے مگر گہرا لگ پہلے سے رہا گہرا ہے، لگ رہا ہے۔ نہ جانے آئینے میں کون ہے یہ، بہت دیکھا سا واہ، چہرہ لگ رہا ہے۔ کیا کہنے، کیا واہ کہنے، واہ 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 کیا واہ واہ۔ کہنے، واہ یہ تو واہ واہ۔ پنت کے کچھ شعر جو اس کی شخصیت کو جو اجاگر کرتے ہیں، جو اس کے شخصیت کی ایک جھلک آپ کو دیتے، بہت بڑی شخصیت تھی وہ، پورا بیان کرنا تو پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگ جائیں گے۔ ایک نئے سانچے میں ڈھل جاتا ہوں میں، قطرہ قطرہ روز پگھل جاتا ہوں میں، ہاں، اکثر اب اپنا پیچھا کرتے کرتے خود سے کتنی دور نکل جاتا ہوں میں۔ ہاں، اور سب یہ شعر سنیے کہ وہ درد بھری چیخ میں بھولا نہیں اب تک، ہائے 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 ہائے، کیا شعر ہے صاحب، یہی تو شعر ہے جس کی وجہ سے میں ان کا مرید ہوا۔ یہ اس کی پہچان تھی۔ وہ درد بھری چیخ میں بھولا نہیں اب تک، کہتا تھا کوئی بت مجھے پتھر سے نکالو۔ اب آپ دیکھیے شعر کو دیکھیے، آپ اسی شعر کو بس سننے کے سوچیے بعد اور میں ان سے ملاقات کرنے گیا تھا۔ واہ واہ جی واہ واہ واہ، یہ یہ فلسفہ شعر سنیے انسان کی، اور فلسفہ اپنا سر آدمیت دھنیے۔ کی معراج کو، فلسفہ انسان اور فلسفہ آدمیت کی معراج کو چھوتا ہوا یہ جی شعر ہے، سبحان اللہ۔ جی، اور دیکھیے غالب کی زمینوں پہ شعر کہنا بڑے بڑوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ وہ غالب کی زمین پر اس کا ایک شعر سنیے، وہ جو ہے نا گنبد بیدر کھلا، وہ اس پہ ان کا ایک شعر سنیے صاحب، جی جی، دشت میں آ کر خیال آیا مجھے، دشت میں آ کر، دشت میں آ کر خیال آیا مجھے، چھوڑ آیا ہوں میں اپنا گھر کھلا۔ واہ ہاں، تو واہ یہ واہ تھا واہ پنت، یہ پنت کی شاعری تھی۔ باقی واہ پنت واہ کی واہ، جو زندگی تھی اس کے بارے میں، کیونکہ میرے بہت قریب تھا، میں نے اس کا ہر رنگ دیکھا ہے، اور آج یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس کی پرسنل لائف کے بارے میں، لیکن ایک بات مجھے اس سے شکایت ہے، پنت سے شکایت رہے گی، ہمیشہ شکایت، مرنے کے بعد بھی شکایت ہے، کہ زندگی اتنی دشوار نہیں تھی اس کے لیے جتنا اس نے خود کو بنا لیا۔ دیکھیے میرا ایک شعر ہے کہ ایک دنیا جو میرے خوابوں میں ہے، ایک دنیا وہ جہاں رہتا ہوں میں۔ تو ہم جو شاعر ہیں، ہم جو سوچنے والے لکھنے والے ہیں، دیکھیے پیریلل دو دنیاؤں میں جیتے ہیں، دو سنسار ہیں، اور ان دونوں کے بیچ میں ہم لوگ ایک توازن رکھنا پڑتا ہے۔ آج کی
وقت کی یہ ضرورت ہے کہ ایک توازن رکھ کے چلتے ہیں. لیکن اس نے صرف ایک ہی دنیا کا انتخاب کیا جو اس کے خوابوں کی دنیا تھی. وہ اسی میں جیا اور اسی میں مر گیا. وہ دوسری دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکا. اس کے کچھ ایسے حادثات اس کی زندگی میں ہوئے. اس کی وائف کا انتقال ہو گیا. اس کی بیٹی کے ساتھ اس کے کچھ معاملات تھے. پھر اس کے گھر والوں کے ساتھ جیسے مراسم اس کے ہونے چاہیے تھے ویسے نہیں تھے. خیر مجھے ان میں سب نہیں جانا چاہیے، لیکن میں چونکہ جانتا ہوں تو یہ بات مجھے کہنی پڑے گی. لیکن پنت کو جینا چاہیے تھا، ہم لوگوں کے لیے جینا چاہیے تھا، اردو ادب کے لیے جینا چاہیے تھا. اس نے بہت جلدی کی جانے میں. شاہ صاحب میں یہ آپ نے جو بات کہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی کی ہم لوگوں نے، ساری دنیا نے. جو ان کا جو حق تھا وہ ان کو اس وقت شاید مل گیا ہوتا تو شاید ان ڈپریشن سے، ان دقتوں سے، ان پریشانیوں سے وہ باہر آ سکتے تھے. میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے نام ہیں، میں نام نہیں لوں گا. اب آج ان کے انتقال کے بعد بہت سارے لوگوں نے ٹویٹ بھی کیے. ایک بہت محترم شاعر ہیں جن کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا، اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا، انٹرویو میں بھی ذکر کیا کہ صاحب لکھولا شاعر ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے میں بھی شامل ہونے نہیں آئے وہ. تو یہ دنیا کیا اتنی نوٹنکی بری سے ہے، مطلب اتنی جھوٹی ہے اور اتنی منافق ہے. 100% ہے، بالکل ہے. ہم لوگ جو ہیں بہت ہی ایمانداری کی بات تو یہ ہے منیش، بہت ایمانداری کی بات ہے، ہم لوگ ایک نقلی زندگی جی رہے ہیں. ہم لوگ سب بناوٹی لوگ ہیں. ایمانداری کی بات ہے، چاہے کوئی بھی ہو، سچا ہو کے جینا اس دنیا میں اتنا مشکل کام ہے کہ آپ اپنے وقت سے کہیں پہلے مر جائیں گے، یہ کوشش کریے گا بھی مت. اور پنت نے یہی غلطی کی. اور کوئی دیکھیے، میں نے تو پنت کا وہ سفر دیکھا ہے، آغاز کا سفر دیکھا ہے. اچھا خاصا معاملہ چل رہا تھا اس کا. ہاں میری آواز آ رہی؟ جی ہاں، بیچ میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا تھا. ہاں، تو اس کی اپنی ایک ٹھیک ہے، جیسی بھی ایک چھوٹی موٹی پرائیویٹ بینک کی نوکری تھی. اس کی وائف جو تھی اس نے لو میرج کی تھی، بنگالی لیڈی تھی، مونیکا بھابھی. وہ ایک بہت انٹیلیجنٹ لڑکی تھی. وہ ایک اچھے اسکول میں ٹیچر تھی. اس کی 2 بیٹیاں تھیں، پڑھائی میں بہت اچھی تھی. تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. وہ جس گھر میں رہ رہا تھا وہ اس کے چاچا کا گھر ہے، تو وہ اس میں وہ آرام سے رہ رہا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. نیچے اس کے بھائی رہتے تھے. تو یہ ایک کوئی ایسی زندگی میں بہت محرومی نہیں تھی اس کے. لیکن اچانک جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، اور مجھے کہیں لگتا ہے کہ پنت نے دنیا کو سمجھنے میں کچھ غلطی کی. آپ منیش یہ بات مجھے کہنی چاہیے کہ نہیں؟ ہم سب لوگ دیکھیے ایک عجیب سے کاروبار میں مبتلا ہیں. تعلقات میں بھی کاروبار ہے. ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی کچھ، چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو. تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. تو ایک بیلنس بنا کے چلنا پڑتا ہے زندگی میں، دنیا کے ساتھ اور وقت کے ساتھ، اور دنیا داری تھوڑی سیکھنی پڑتی ہے، جس میں پنت کہیں لیک کرتا تھا. یا اچھا، یوں اس کو کہیے کہ ایک دم ایبسلوٹ اچھا ہونا اس دنیا کے لیے برا ہے. نہیں، وہ اچھا بھی نہیں کہہ سکتے اس کو یار. اگر آپ دنیا میں آئے ہیں تو کچھ، اگر بھئی آپ، سوال ہے کہ آپ دنیا میں آئے ہیں، آپ اپنا گھر چلانے کے لیے، اپنی زندگی جینے کے لیے آپ نوکری بھی کر رہے ہیں. آپ کو، تمہاری مثال ہے منیش، مجھے یہ تمہارے سامنے یہ بات نہیں کہنی چاہیے. سب جانتے ہیں کہ تم ایک جہاں ہو، اور تمہارا کیا مسئلہ ہے کہ تم ایماندار ہو. جہاں جہاں تمہاری پوسٹنگ ہوتی ہے وہاں لوگ آنے کے لیے ترستے ہیں، اور تم وہاں سے بھاگتے ہو. کیوں بھاگتے ہو؟ تو یہ مسئلہ یہ بھی تو ہے نا. لیکن تم اس نوکری کو چھوڑ بھی نہیں سکتے ہو، کیونکہ تمہیں زندہ رہنا ہے، تم کو اپنے بچوں کو پالنا ہے. ظاہر سی بات ہے. تو یہ زندگی کی کچھ ضروریات ہیں جن سے آپ منہ نہیں موڑ سکتے ہیں. لیکن آپ اپنی شرطوں پر جی سکتے ہیں. لیکن اس میں آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ بھئی یہ میرے معاملات ہیں، میں آپ جو کر رہے ہیں آپ کریے، میں اس میں شامل نہیں ہوں. لیکن اب آپ کہیں کہ میں دنیا کو بدل دوں گا اور میں یہ، تو ممکن نہیں ہے. نہیں ممکن ہے.
تو ایسا ہی کچھ تھا معاملہ ان کا. اور میں اگر پنت کے بارے میں بولتا رہوں گا تو رات بھر بولتا رہوں گا. آپ لوگ پلیز بتائیے اپنے تاثرات, کیونکہ میں بہت جذباتی ہو رہا ہوں. اچھا یہ بتائیے مطلب اردو شاعری میں جب اس کا تاریخ ہماری اردو شاعری کی لکھی جائے گی تو آپ کی نظر میں پنت جی کا اس میں کہاں مقام ہوگا اور کیا ان کا استھتی ہوگی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ایک ان کی جو غزل ہے پھر سے وہی منظر پس منظر سے نکالو، ڈوبے ہوئے سورج کو سمندر سے نکالو، لفظوں کا تماشا تو بہت دیکھ چکے ہم، اب شیر کوئی فکر کے محور سے نکالو، وہ درد بھری چیخ میں بھولا نہیں اب تک، کہتا تھا کوئی بت مجھے پتھر سے نکالو، سودا اگر کیا ہے وہ رکھ لو مجھے سر میں، سودا ہوں اگر میں تو مجھے سر سے نکالو، سر سے نکالو. یار سر سے منیش, یہ نکالو. بڑا, اب آج کے ماحول میں یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ آنے والا وقت کا جو وہ جو رائٹر ہوگا وہ کس کو کہاں رکھے گا. بہت ماحول خراب ہو گیا ہے. تو مجھے تو اب یہ نہیں لگتا ہے لیکن کہ مجھے ہم لگتا لوگ, ہے بھیا جو اچھے شعر ہیں وہ زندہ رہیں گے، اچھے نہیں, شعر اگر زندہ رہیں گے. اب ایک چیز کا مطلب مجھے ابھی ہم لوگ یاد آ اگر رہا ہے. ہم لوگ پنت کے مرنے کے بعد اگر آج اس کی باتیں کر رہے ہیں تو اس کی شاعری کے حوالے سے کر رہے ہیں نا. اور جو لوگ سن ظاہر رہے سی ہیں بات. جو لوگ سن رہے ہیں وہ پنت صاحب کو بطور شاعر جانتے تھے نا. وہ پنت سے محبت کرتے تھے بطور ایک شاعر. تو اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کی زندگی کیا ہے. اچھا, پنت کے ساتھ میں نے اس کو بہت ڈانٹا بھی, اور کئی بار اب وہ اس کا آئیڈیل تھا شکیب جلالی, کہ میں واہ شکیب جلالی کی طرح مرنا بھی چاہتا ہوں. ارے ہم نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا بات ہوئی. اب اس کے اپنے مسائل تھے ہر ایک کے. تو یہ موت تو دیکھیے کوئی حل نہیں ہے. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں پنت سے ناراض ہوں کہ اس نے اپنے آپ کو سلو پوائزن کیا آخری دنوں میں بھابھی کے انتقال کے بعد, اور جو بھی اس کے مسائل ہوئے ہیں. اب 6-7, اور مجھے تو پہلے سگریٹ پیتا نہیں, پتہ نہیں کتنے کی آتی ہے, لیکن 7-8 ڈبی روز سگریٹ, آدھی بوتل روز شراب, اور بینک کی ہاں نوکری ایک وہ بھی چھوٹ گئی, 5-7 سال سے بے روزگار. تو آدمی تو خامخواہ پاگل ہو جائے گا نا ان حالات میں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس نے کہیں سنبھلنے کی کوشش بھی نہیں کی. ایک بار جب وہ پھسلا تو اس کو لگا کہ یار اب یہی پھسلن جو ہے یہ میری منزل ہے. نہیں تو تو کیا یہ خطرہ شاعری کا نہیں ہے کہ مطلب شاعری میں اگر آپ نہیں پوری طرح نہیں سے نہیں, مبتلا ہو جائیں گے تو یہی آپ کی ڈیسٹنی ہے؟ یہ بہت زیادہ حساس ہونے کا نتیجہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر مونیکا زندہ رہتی تو شاید وہ ایسی یہ فیصلہ نہ کرتا. جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ چیز سب نہ کرتا. تو اپنی وائف کے انتقال کے بعد جو ہوا, اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ چونکہ اب اس کی فیملی میں تو سب کو جانتا ہوں, سب ہائیلی پلیسڈ لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, تو وہ کچھ کوآرڈینیشن نہیں تھا آپس میں. میں نے اکثر دیکھا کہ وہ لوگ آپس میں ملتے تھے, جلتے تھے, آتے تھے, جاتے تھے. تو پنت کہیں الگ تھلگ رہتا تھا. اب وہ اس کی وجہ کیا ہے یہ پنت بہتر جانتا ہوگا یا اس کے گھر والے جانتے ہوں گے. اور وہ ان کے بھائی نیچے رہتے تھے, تم بھی جانتے ہو, تم بھی جاتے رہتے تھے, میں بھی روز جاتا تھا. ان کی بہنیں, ان کی بہنوئی, سب لوگ, میں سب کو جانتا ہوں. لیکن وہ ایک تنہا زندگی جی ہے اس نے. جب اس کو ایک سپورٹ کی ضرورت تھی, دیکھیے دوست اب آپ تو آپ سے ملنے آتے ہیں, آپ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, بیٹھتے ہیں, شراب پیتے ہیں, شاعری سنتے ہیں, سناتے ہیں, چلے جاتے ہیں. آپ کا جو اصلی جو آپ کا جو دکھ بانٹ سکتے ہیں وہ آپ کے اپنے قریبی لوگ ہوتے ہیں, جو آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ تمہیں کیا تکلیف ہے, ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں, یا تم کو ڈانٹ سکتے ہیں, جن کو حق ہے. اس کو ڈانٹا بھی نہیں گیا, اس کو ڈانٹا بھی نہیں گیا, اس کو ٹوکا بھی نہیں گیا. تو یہ ایک بہت بڑا اس کے ساتھ, بہت بڑی اس کے ساتھ ٹریجڈی ہوئی کہ ایک مریض کو کئی بار ڈانٹ کے ٹھیک کیا جاتا ہے, اس کو کڑوی دوائی بھی دی جاتی ہے, لیکن اس کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑا جاتا. مجھے افسوس ہے کہ یہ باتیں کہہ رہا ہوں. اب اس کی شاعری پہ تو آپ لوگ بات کریں گے, لیکن میں نے چونکہ بہت قریب سے دیکھا ہے, اور مجھے لگتا ہے, میں جانتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ یہ بات سن رہے ہوں گے ان کو برا بھی لگ رہا ہوگا, لیکن اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا گیا. تو آپ اس سے آدمی سے کیا توقع کریں گے کہ جو بالکل بے سہارا پڑا ہوا ہے, جس کو خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے, تو اس کو سامنے شراب نظر آتی ہے, سگریٹ نظر آتی ہے, اور اس کے بعد وہ ایک بے خودی کے عالم میں جو کہنا ہے, بڑبڑانا ہے. اب وہ اس کی ایک عادت اور تھی بیچارے کی, ڈپریشن میں کیا کرتا تھا کہ وہ اپنا موبائل اٹھا کے وہ سب کو میسج کرتا رہتا تھا,
اور اپنے قریبی دوستوں کو جو اس کے بہت قریب ہوتے تھے اپنا ڈپریشن ان سے شیئر کرتا تھا. اور وہ بھی اس کا شکار تم بھی رہے ہو منیش. آدھی رات کو تم کو, اب تم نے مجھے کئی بار آدھی رات کو فون کیا, بھیا وہ پنت صاحب بڑے پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو, وہ کہہ رہے ہیں میں خودکشی کر لوں گا, میں کیا کروں. پانی دینا. تو میں نے تم سے کہا نہیں یار گھبراؤ نہیں, کوئی بات نہیں, صبح اٹھنا, صبح اس سے بات کرنا. اور صبح جب تو اس کے یہاں گئے تو ٹھیک ٹھاک تھا. تو اس نے ہم سب کو بھی اپنے ساتھ انوالو کیا نا. تو لیکن اس کو جو لوگ نکال سکتے تھے, جو اس کے قریبی تھے, مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا فرض بہت اچھی طریقے سے نہیں پورا کیا. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں. ساتھ ہی یہ بھی تو ہے کہ دنیا نے بھی نہیں ان کے ساتھ ان کو اس طرح کا وہ نہیں دیا. اگر شاید رسپانس اچھا مل جاتا تو ان کو ایک مغالطے میں ہی ایک اپنا باہر کی دنیا سے کچھ سہارا مل جاتا. ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں. اس کے ذہن میں شروع سے تھا کہ مجھے ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. مطلب اب یہ باتیں ایسی ہیں, جو والی عاصی صاحب کا انتقال ہوا وہ کچھ دن بعد ان کے لیے میں نے ایک فنکشن رکھا ان کے یاد میں, جس میں سب لوگ شریک ہوئے. اس میں پنت صاحب نہیں آئے, بولے نہیں یار مجھے اکیلا چھوڑ دو یار, میں ان چکروں میں نہیں پاؤں. وہاں نہیں آئے. پھر ایک وقت وہ آیا جب پنت صاحب مشاعروں کے لیے پریشان رہتے تھے کہ یار مل جائیں. تم نے بھی ان کو کئی جگہ ملوایا, میں نے جلندھر بلایا تھا دودھشن کے مشاعرے میں, جشن ادب کے مشاعرے میں ان کو بلوایا. اب لیکن اس کے بعد بھی وہ, تم جانتے ہو کہ ان کا جو مزاج تھا کہ رات کو وہ سب کے ساتھ وہ سب کو ناراض کر لیتے تھے. تو یہ کہیں نہ کہیں کی کمزوری کہہ لو یا ان کی مجبوری کہہ لو. تو سوال یہ کہ ہم سب لوگ تو ان کے قریب کے لوگ تھے جو ان کو سمجھتے تھے. اور میرے ساتھ تم جانتے ہو کہ بیچ میں کتنا گیپ ہو گیا تھا, اور تم ہی وہ شخص ہو جس نے مجھے اور پنت کو دوبارہ جوڑا بھی ہے, تم بھی جانتے ہو اس بات, پھر دوبارہ قریب لے کے آئے ہو. تو وہ اس بات کو اس نے نہیں سمجھا کہ جو میرے اپنے ہیں, اس نے جو اس کے اپنے تھے ان کو سب سے زیادہ اس نے ایموشنلی پریشان کیا. اپنا سمجھ کے کیا ہے یا جو بھی کیا, تو کہیں نہ کہیں تو یار اس کو بھی قصوروار تو مانو گے. ٹھیک ہے آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے, لیکن اس شخص کو زندہ رہنا چاہیے تھا. اس کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ اس نے موت کو خود گلے لگایا, جو اسے نہیں کرنا چاہیے. زندگی اتنی مشکل نہیں تھی جتنا اس کو لگ رہا تھا. یا کہیے کہ اتنی حساس, زیادہ حساس طبیعت جو ہے اوور سینسٹیو تھا نا, اوور سینسٹیو تھا. چلیے وقاص بھائی, آپ تو خیر بہت دور ہم لوگوں سے بیٹھے ہیں, آپ سے پنت جی کی ملاقات کیسے ہوئی اور آپ اتنا ان سے متاثر کیسے ہوئے, اس پہ کچھ روشنی ڈالیں آپ. پہلے تو آپ سب لوگوں کی محبت کہ اتنا کچھ جاننے کو ملا خوشبیر بھائی سے, اور آج آپ کو دیکھ کر عباس تابی صاحب ہمارے مرشد ہیں, ہمارے استاد ہیں, ہمیشہ آپ کا بہت محبت سے تذکرہ کرتے ہیں. اسلم راشد صاحب بہت محبت سے تذکرہ کرتے ہیں. آج آپ سب کو آمنے سامنے دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے. فراق صاحب کے ایک شعر اس سے آغاز کروں گا کہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسرو, جب بھی ان کو دھیان آئے گا تم نے فراق کو دیکھا ہے. تو یہ آنے والی نسلیں آپ سب پہ فخر کریں گی سر کہ آپ بھارت بھوشن پنت صاحب کے ساتھ رہے ہیں. یہ قضیہ کچھ یوں بنتا ہے کہ یہ 19 جنوری 2017 کی لاہور کی ایک بڑی اداس شام تھی, اور ویسے بھی سردیوں کی جو اداسی ہے وہ مجھے بڑی بے چین کرتی ہے. تو ایسے میں مجھے جاوید صبا بھائی کی وال پر بھارت بھوشن پنت صاحب کے کچھ اشعار دکھائی دیے. میں نے پیچھا کرنا شروع کیا تو پھر ایک جہان حیرت جو ہے وہ میرے سامنے کھلنا شروع ہو گیا شاعری کا, اور جہاں جہاں تک میری نظر گئی وہاں وہاں تک حیرتوں کی کہکشاں بکھری ہوئی تھی. لفظ کی بات کروں تو ایسے جو ہے وہ جڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ جیسے موتیوں کی ایک بالکل ڈال کی ڈال آپ کے سامنے بکھرتی چلی جاتی ہے. بے اختیار میں نے ڈھونڈا اور پھر میں نے ان کو ایڈ کیا اور فوراً ایکسیپٹ ہوئے, اور میں نے کال ملا دی تو انہوں نے بزی کر کے میسج کیا کہ آپ کون ہیں. تو پھر میں نے انہیں کہا کہ سر میں دادا آپ کا مداح ہوں, اور آپ کی اس طرح اشعار جاوید صبا بھائی کی وال پر میں نے پڑھے تھے. تو کہتے ہیں اچھا. پھر بات ہوئی تو مجھے کہتے ہیں تم شعر کہتے ہو. میں نے کہا جی میں شعر کہتا ہوں. تو وہاں سے پھر ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا. رات کے بیشتر لمحات میں جب بھی میری ان سے لیٹ نائٹ بات ہوئی
میں نے انہیں بہت ہی مضطرب اور بے چین پایا اور شعر ہمہ وقت فکر شعر میں مگن پایا. چاہے وہ کسی بھی موڈ میں ہوں گے وہ شعر پہ بات کریں گے. اور انہوں نے میرے ساتھ میر سے لے کر ولی سے لے کر آج تک کی شاعری پہ بہت سی راتیں ایسی ہیں ہماری جب 4-4 5-5 گھنٹے دونوں جانب سے ہم نے کنیکٹ ہو جانا اور ہم نے بیٹھ کے پھر اساتذہ پہ ان کے واوین پہ گفتگو کرنی اور اس میں بڑے بڑے نکتے اور بڑی بڑی رمزیں آشکار ہوں. اسی میں ہی خوشبیر بھائی کا بھی انہوں نے تذکرہ بارہا بڑی محبت سے کیا. اور پھر انہوں نے یہ ساری باتیں جو خوشبیر بھائی نے بتائیں میرے ساتھ تو وہ نہیں کرتے تھے کیونکہ میرا ان کا جو تعلق تھا جس طرح آپ نے کہا کہ گرو سمجھتے ہیں آپ, اسی طرح میں انہیں ایک استاد, ایک مربی, ایک محسن, ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے. پھر یہاں جو نئی نسل شعر کہہ رہی تھی اس سے بہت زیادہ وہ ہم کلام ہونا چاہتے تھے چونکہ میں نے پاکستان میں 2015 میں نئے نسل نو مشاعرہ جات کا سلسلہ شروع کیا جس سے بڑی بڑی ادبی لابیز بھی ٹوٹی اور وہ اس بات کے حق میں تھے کہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. تو بہت سے نوجوان دوست ان کے قریب بھی ہوئے اس حوالے سے. پھر میں نے دیکھا کہ انڈیا سے بھی بہت سے نوجوان دوست ان سے محبت کرتے تھے اور ایک بہت بڑی میں یوں کہہ لوں کہ نوجوانوں کی ایک بڑی لاٹ تھی. بہت شامیں ایسی تھیں جس میں نے دیکھا کہ وہ ان کے لیے ان کے اعزاز میں پانچ صاحب کے اعزاز میں نشست منعقد کر رہے ہیں, ان سے ملنے آ رہے ہیں. بیٹی کا تذکرہ بڑی محبت سے کرتے تھے کہ یار وہ بات نہیں سنتی, بس اس سے زیادہ نہیں ہوتا تھا. لیکن میں یہاں آج کچھ دیگر چیزیں ان سے بھارت بھوشن پنت کی شاعری یا ان کا وہ شعر جس طرح آپ نے ایک سوال کیا کہ ان کو کہاں دیکھا جائے گا آئندہ آنے والے زمانوں میں, تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور یہ سوال بالکل ہونا بھی چاہیے. اور اس سوال کے ساتھ جو ہے بہت سے اہم جو اسلوب کے معاملات ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. دیکھیے بھارت بھوشن پنت صاحب کی شعر پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت. ہمارے ہاں ایک یہ کنفیوژن ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ موجود کی غزل سے مراد شاید 2000 یا 2010 کے بعد کا لکھے جانے والا یہ سامنے آنے والا شعری منظر نامہ ہے. ایسا نہیں ہے. موجود کی غزل میں ہمارے وہ شعراء بھی موجود ہیں اور کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں جو 50 اور 60 کی دہائی میں سامنے آئے, 70 کی دہائی میں سامنے آئے. پنت صاحب بھی انہی میں سے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جیسے ان کا ایک شعر دیکھیے کہ اتنی سی بات رات پتہ بھی نہیں لگی, اچھا شعر ہے یار, واہ واہ. بات رات پتہ بھی نہیں لگی, کب بجھ گئے چراغ ہوا بھی نہیں لگی, ہوا بھی نہیں لگی. اب کیا محاورے کا دیکھیے استعمال ہے, واہ 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 واہ. جی میں اسی جانب آ رہا تھا. محاورے کا استعمال آپ دیکھیے اور اس کے بعد پھر جو ڈکشنری ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ کتنی آسان اور سامنے کی ہے اور آج کی بات ہے. اور پھر کلاسیک ایک ایسا رستہ ہے جو آپ کے سامنے نئے جو شعری محاسن ہیں ان کے دریچے ایسے کھولتا چلا جاتا ہے کہ آپ اس میں بس پھر خود کو آپ ون بائی ون وہ پھر آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ معاملہ عطا کا ہوتا ہے. میں یہاں ایک بات برملا کہنا چاہوں گا. میری زندگی کے کچھ نشیب و فراز ان کی زندگی سے ملتے جلتے جس طرح باتیں کی خوشبیر بھائی نے, آپ نے بھی کی. دیکھیں کوئی زیادتی والا معاملہ نہیں ہوتا. ہر زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں. ہاں سمجھداری والا معاملہ ضرور ہوتا ہے. ایکسٹرا آرڈینری جو جینیس لوگ ہوتے ہیں, انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں, وہ اس معاشرے کو پے کرتے ہیں. انہیں اس معاشرے کو پے کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی حساسیت اور ذہانت سے زمانہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتا. زمانہ خوش ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے, زمانہ خوش ہوتا ہے جس کے پاس کرسی ہے یعنی طاقت ہے, جس کے پاس اقتدار ہے, جس کے پاس. لیکن پیسہ اور اقتدار جن کے پاس ہے وہ پھر بھی انہی ذہانت والے لوگوں سے, انہی حساس لوگوں کی بدولت ہی چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہی حساس اور ذہین گھوڑوں نے باقی لوگوں کا جو معاملہ ہے اس کو بھی کھینچنا ہوتا ہے اور اس کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. پنت صاحب کا معاملہ کچھ یوں ہوا کہ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے. یہ بات ہے 2017 کی اواخر کی اور میں بہت زیادہ ڈسٹرب تھا کچھ اپنے نجی معاملات کی وجہ سے. میں نے ڈسکس کرنا ان سے شروع کیے. میں نے کہا دادا یہ بات ہے. تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا. انہوں نے کہا یار یہ سارے معاملات تم نے صرف شاعری تک رکھنے ہیں, ان کو عملی زندگی میں انوالو نہیں کرنا ورنہ مارے جاؤ گے. مجھے اس وقت اس بات کی سمجھ نہیں لگی
لیکن آج میں زندگی کے جس فیز میں ہوں، جس موڑ پہ ہوں، اس پہ میں دیکھتا ہوں تو یہ بات ان کی بالکل درست تھی۔ پھر آپ روایت کا مطالعہ چاہے جتنا مرضی کریں، مشاہدہ جتنا مرضی آپ کا سٹرونگ ہو، لیکن جب تک آپ کے اندر سے شعر نہیں نکل رہا، تب تک آپ جس مرضی زمین میں لکھیں آپ شعر نہیں کہہ سکتے۔ آپ کرافٹ جتنی مرضی کر لیں، آپ جتنی مرضی سنائی لے آئیں، آپ جتنے مرضی مضامین کو ان کو خوب پھینٹا لگا کر اور ان کی منجی پیڑی ٹھوکنا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں وہ کر لیں۔ اب دیکھیں، میں غالب کی زمین میں ایک غزل پنت صاحب کی مجھے بہت پسند ہے، اس کی کرافٹ دیکھیے گا اور اس کا اسلوب دیکھیے گا۔ فراز صاحب نے غالب کی زمین میں کہی زمین لے اڑے، لیکن پنت صاحب نے اس زمین میں شعر کہے، اس زمین میں غزل کہی تو اپنا اسلوب دے دیا اس زمین کو۔ میں اجازت ہو تو مطلب پیش کرتا ہوں۔ شاد دشت میں اڑتے بگولوں کی یہ مستی ایک دن، کیا غزل ہے، کیا غزل۔ ایک دن ہے سر بلندی اور پستی ایک دن، واہ واہ واہ، ایک دن تو بھی اسی بازار میں بک جائے گا، ایک دن تو بھی اسی بازار میں بک جائے گا، اور کوئی شے نہ ہوگی تجھ سے سستی ایک دن۔ اور رفتہ رفتہ یہ دھندل کے اور بڑھتے جائیں گے، رفتہ رفتہ یہ دھندل کے اور بڑھتے جائیں گے، یک بیک ویران ہو جائے گی بستی ایک دن، اور ایک دن جل جاؤں گا میں بھی چتا کی آگ میں، کیا کمال کا شعر ہے، واہ واہ واہ۔ خاک میں مل جائے گی تیری بھی ہستی ایک دن۔ اور یہ دیکھیے گا شعر کے 2 دنوں کی زندگانی، کفر کیا اسلام کیا، 2 دنوں کی زندگانی، کفر کیا اسلام کیا، ایک دن کعبے میں سجدہ بت پرستی ایک دن، واہ 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 واہ۔ گر یوں ہی غالب رہا ہم پر سخن کا قرض، یہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ واہ واہ واہ۔ اس بڑے مصرے کو پنت صاحب جیسا جینیس شاعر ہی، ایکسٹرا آرڈنری، اور میں کہتا ہوں کہ سپر جینیس، ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں ایول جینیس، میں کہتا ہوں نو، کیونکہ پازیٹیو آدمی اور شاعر مثبت ہو تو وہ شعر کہتا ہے اور اس پہ پھر کرم کے معاملے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سپر جینیس تھے پنت صاحب، اور ہم میں سے جتنے بھی سپر جینیس لوگ ہیں وہ اس سوسائٹی کو پے کر رہے ہیں۔ تو میں بے شک سرحدیں ضرور ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنت صاحب جتنا بھی جیے پوری ایمانداری سے شاعری کے ساتھ جیے۔ باقی زندگی کا مجھے نہیں پلا، باقی معاملات کا نہیں پتا، ان کے اسلوب پہ اور نئی کرافٹ کو، مضامین کو، اب دیکھیں بڑی آسانی کے ساتھ چراغ، چاک، کوزہ، ہجر، اداسی، عشق، دیوار، تصویر، آنکھیں، خواب، رائگانی، یہ کوئی 16-18 مضامین ہے جس کے گرد پوری شاعری گھومتی ہے۔ نئے مضامین میں آپ دیکھیں گے گھڑی آ جائے گی، الماری آ جائے گی، واٹس ایپ کال آ جائے گی، فون آ جائے گا، یہ چیزیں ہیں۔ اس کے یا کہیں پہ پنجرا آ گیا، یا اس طرح کی کوئی اشارہ، کوئی سگنل آن ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ یعنی ٹوٹل 25 مضامین ہیں جن کے گرد آپ کی آج کی شاعری گھوم رہی ہے۔ ان 25 مضامین سے باہر نکل کر جو شعر کہہ رہا ہے وہ اپنے شاعر ہونے کا کلیت میں ثبوت بھی دے رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنت صاحب کی جتنی شاعری مجھ تک پہنچی، جتنے شعر میں نے ان کے سنے اور جتنا میں ان سے استفادہ کر سکا گفتگو میں نے ان 25 مضامین سے آگے ان کو دیکھا، اور بات وہی ہوتی ہے ایمانداری کی جو انسان کی غیر موجودگی میں ہو۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ مرحوم ہیں، وہ آج بھی موجود ہیں، اور ان کی شاعری کا ذائقہ، ان کی شعری جو کرافٹ ہے، اور جس طرح عرفان صدیقی کا جو کرافٹ ہے، ان کا جو اسلوب ہے، وہ ابھی تک لوگوں پر نہیں کھل سکا۔ ابھی ان کی سخن آباد یہاں پہ رنگ ادب پبلیکیشن نے کراچی سے شائع کی ہے، تو وہ کچھ لوگوں تک پہنچی ہے، کچھ لوگوں تک نہیں پہنچی۔ اسی طرح یہاں سے ایک شاعر تھے راولپنڈی سے، خاقان خاور،
ان کا اگر اسلوب دیکھیں، ان کی شاعری دیکھیں تو بیشتر، ایون باقی صدیقی کو آپ یہاں سے لے لیں، ایون انڈیا سے بہت سے لوگوں کو دیکھ لیں، فراق صاحب کی کلیات ابھی یہاں سے چھپی ہے پاکستان سے، تو بہت سے لوگ ابھی ایسے ہیں جو ایکسپلور ہونے ہیں. شاعری کے بہت سے زمانے لوگوں کے اندر دھڑکتے رہے، وہ انہوں نے کرتاس پر انہیں نقش کیا اور پھر زمانے کے حوالے کر کے خود تہے خاک جا کر سو گئے. اب یہ ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم ان زمانوں کو، ان دفینوں کو الماریوں سے نکالیں، ان پہ جمی گرد کو جھاڑیں اور ان کے اندر جو حیرتیں، جو کہکشائیں چھپی ہوئی ہیں ان کو لے کر سامنے آئیں، ان پہ کام کریں، ان پہ بات کریں. یہی وجہ ہے سر کہ آج ہم جیسے یہاں پہ جو نئے لوگ ہیں، بھارت میں جو نئے لوگ ہیں، آپ جیسے سینئرز کی جو سرپرستی مل رہی ہے، وہ اس ڈگر پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں میر، غالب، فراق، ولی، سراج اورنگ آبادی، ان سب کی خوشبوئیں لے کر نئی حیرتیں ہیں، نئی باتیں ہیں. وہ باتیں ابھی کھلنی ہیں، ابھی بہت سی کلیوں نے چٹکنا ہے. یہ مت سمجھیے کہ وہ چلے گئے، وہ موجود ہیں، ان کی خوشبوئیں بھی ہیں اور ان کو مزید معطر کرنا ہے. سیرابی یہ جہاں کا معاملہ ابھی چلے گا منیش بھائی. جی وقاص بھائی، بہت 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 شکریہ. بہت خوبصورت گفتگو آپ کی. اور اگر یہ جو کہتے ہیں کہ روح ہوتی ہے کہیں اور کہیں کسی مقام پہ آج بھی وہ اگر پن صاحب ہوں گے تو ان کی روح سیراب ضرور ہوئی ہوگی اس بات چیت سے. کم از کم کی دیکھیے، موت دو طرح کی ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو حضرت علی نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب جیتے ہیں تو لگتا ہے کہ کبھی مریں گے ہی نہیں، اور جب مرتے ہیں تو لگتا ہے کہ کبھی جیے ہی نہیں. اصل موت اس کی ہوتی ہے کہ اس کے جو اعمال ہیں وہ بھی مر جائیں. تو مجھے لگتا ہے کہ پنت جی کے جو اعمال ہیں وہ تا قیامت شاید اس دنیا میں گونجتے رہیں گے، اور جو بھی باتیں آپ نے کی ہیں وہ بالکل واضح ثابت ہوں گی. ابھی ان کا بہت ایکسپلوریشن باقی ہے پنت جی کا. پنت جی کا ایک مسئلہ یاد آ رہا ہے کہ جی بسم اللہ بسم اللہ، اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا کیونکہ خوشبیر بھائی نے ایک بات کی تھی، اس سے ان کی غزل مجھے یاد آئی، میں نے جلدی سے ٹائپ کر لی تھی، وہ ابھی کھلی تو میں وہ سنانا چاہوں گا، آپ کی اجازت ہو تو. پہلے آپ پنت جی کا ایک مطلب تھا کہ وہ دھوپ کا تیز اثر یاد کسے رہتا ہے، شام کے بعد شجر یاد کسے رہتا ہے. لیکن ہم لوگ شاید شام کے بعد بھی اس شجر کو یاد کر رہے ہیں جس نے ہمیں سائے دیے. اور جو بھی اردو شاعری ہے، جو اردو غزل ہے، اس کو انہوں نے اپنے خون سے سینچا. تو میں کیول وقاص بھائی آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا پاکستان میں کچھ ایسا کام ہو سکتا ہے کہ ان کا کچھ انتخاب کوئی وہاں شائع ہو، تاکہ جو اردو غزل کے جو اور نوپیدا لوگ ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، آپ کی بات کو میں مزید بڑا کرنے کے لیے کہوں گا، یہاں سخن ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ابھی خوشنور بھائی سے علم ہے، ان کی سرپرستی ہے، ان کی گائیڈنس ہے، اور پھر اب آپ اگر وقت دیں گے تو آپ سے بھی انشاءاللہ تعالی ہم رہنمائی لیں گے. میری یہاں سخن چونکہ ایک سیٹ اپ ہم نے بنایا اپنی مدد آپ کے تحت، میرے ساتھ کچھ دوست مزید ہیں، میں آپ کی ملاقات بھی کرواؤں گا ان سے. تو ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم ہندوستان پاکستان سے ان تمام شعراء کو، جیسے پنت صاحب ہیں، اگر تو وہ حیات ہیں تو انہیں رونق سکرین کیجئے، ان لے کر آئیں انہیں. اور جس طرح پنت صاحب ہیں، ان کا کلام، آپ موجود نہیں تھے تو میں نے خوشبیر بھائی سے یہی پوچھا کہ ان کی کلیات چھپ گئی ہے، تو ہم یہاں تیار ہیں، سخن پبلیکیشن کے پلیٹ فارم سے ہم چھاپیں گے اس کو اور ڈسٹریبیوٹ بھی کریں گے جتنا پھیلاؤ ہو سکا. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سا کام ابھی ان پبلش پڑا ہوا ہے، اس کی بہت کچھ ہے، ضرور بہت کچھ. جیسے ریختہ میں گیا ہے، میں نے بھیجا ہے اس کو، ریختہ میں پبلیشن ہو رہا ہے، ریختہ فاؤنڈیشن سے. اور یہاں پنجابی میں اس کی 2 کتابیں چھپ رہی ہیں پنجاب میں بھی. واہ 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 واہ. ایسے ہی ہمارے ایک شاعر تھے یہاں، پنت صاحب کی حالات زندگی بھی ان کے سیم تھے اور شاعری بھی کیا کمال شاعری، حسن جاوید. تو ہوا یہ کہ آپ تو دوست ہیں وہاں پہ، مطلب کلام آپ لوگوں کے پاس محفوظ ہے تو آپ وہ چھاپ رہے ہیں. یہاں ان کے اہل خانہ نے ان کے کلام کی حفاظت نہیں کی، اور آج 5واں سال ہے ہمیں تلاش کرتے ہوئے ان کے کلام کو کہ حسن جاوید کا کلام مل جائے اور ہم اس کو چھاپ سکیں. تو یہ بڑا ایک، میں کہتا ہوں آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، اور اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے فی زمانہ. پاکستان میں ہمارے لائق جو خدمت ہوگی آپ بس حکم کیجئے، اس کی تعمیل ہوگی انشاءاللہ تعالی. میں اب اجازت چاہوں گا کچھ اشعار پنت صاحب وہ کے آپ میں. غزل پیش کرنا چاہ رہے تھے. جی یہ ان کی کم آمیزی کا پوری ڈیفینیشن ہے یہ غزل. سبب خاموشیوں کا میں نہیں تھا،
हाँ سبب خاموشیوں کا میں نہیں تھا، میرے گھر میں سبھی کم بولتے تھے، ہاں واہ واہ. ترستے ہیں اسی تنہائی کو ہم، کوئی سنتا تھا اور ہم بولتے تھے، ہائے. ترستے ہیں اسی تنہائی کو ہم، کوئی سنتا تھا اور ہم بولتے تھے، یہی جو شہر کا ہے آج مرکز، یہاں سناٹے پہم بولتے تھے، واہ واہ واہ. اور کوئی بھی گھر میں جب ہوتا نہیں تھا، کوئی بھی گھر میں جب ہوتا نہیں تھا، در و دیوار باہم بولتے تھے۔ اور یہ شعر دیکھیے گا، آخری شعر اس غزل کا، کہ انہی سے بولنا سیکھا تھا ہم نے، انہی سے بولنا سیکھا تھا ہم نے، وہی جو بزم میں کم بولتے تھے۔ پنت صاحب کی شاعری کی ایک خوبصورت بات اور تھی کہ بھاری بھرکم تراکیب سے پاک، صاف ستھرا، شستہ، رواں مصرع، سیدھی بات جو دل میں اتر جائے، اور پھر بہور کا چناؤ بھی چھوٹی بہور ہو یا درمیانی جو مترنم بہور ہم جن کو کہتے ہیں، وہ ایسے چناؤ کے بالکل سامنے کی باتیں ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی اندر جو موزونیت کے ساتھ موسیقیت کا تڑکا تھا، ان دونوں نے مل کر ایک ایسا فلیور بنایا جس کا نام آج بھارت بھوشن پنت ہے۔ جی واقعی میں تو اس کا شاہد رہا ہوں کہ مطلب وہ شاعری جینے والا شاعر بہت کم ہے۔ مشاعروں میں بڑے نام ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جن کا بڑا نام ہے، بڑا ڈنکا بج رہا ہے، لیکن بھارت بھوشن پنت ایسے شاعر تھے کہ وہ واقعی اپنے خون کے ایک ایک قطرے سے، اپنی روح کے ایک ایک گوشے سے وہ صرف اور صرف شاعری جیتے تھے، اور شاعری کو ہی انہوں نے زندگی کا سنونیم بنا لیا تھا۔ اور جیسا کہ شاد بھیا نے کہا کہ وہ اتنا انٹینسٹی کے ساتھ اس سے جڑ گئے، شاید اس کے شکار ہو گئے۔ بس مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی مجھے کیا شاعر کا یہی مستقبل ہے، کیا اس کی ڈیسٹنی یہی ہے کہ اگر وہ اچھا شاعر ہو تو اس کے صرف جیون میں دکھ ہی دکھ ہونے ہیں۔ مجھ سے پنجی کہا کرتے تھے، کیسے کئی کچھ شعر ہوئے تو کہہ لگے یار اس طرح کے شعر مت کہا کرو، شعر سچ ہو جاتا ہے۔ اور خود انہوں نے اس بات کا خیال نہیں رکھا، انہوں نے ایسے ایسے شعر کہے کہ ان کی زندگی میں وہ واضح ہو گئے، وہ سچ ہو گئے۔ اچھا نہیں منیش بھائی، اس میں ایک بات ہے کہ شاعری، ہمارا ایمان ہے کہ شاعری دعا بھی ہے اور شاعری سچ بھی بولتی ہے، ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک اس میں میں دیکھوں کہ میری ایج کے جو لوگ ہیں یا میرے بعد کے جو لوگ ہیں، تھوڑا سا فرق آیا ہے، ماڈرنٹی کا فرق ہے۔ 2000 کے بعد کی جو نسل ہے، انہوں نے 90 کی دہائی کے اور 80 کے جو دہائی کے لوگ ہیں، دونوں جانب ہندوستان پاکستان، ان کو دیکھا کہ وہ اپنی ایک خوشحال زندگی کے ساتھ بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ شاعری کو بھی مینج کر رہے ہیں۔ وہی بات جو خوشبیر بھائی نے کی کہ مینجمنٹ کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ظلم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سماج ہے وہ شاعر کو آرٹسٹ نہیں مانتا، وہ شاعر کو فنکار نہیں مانتا، اور شاید اس کے بیچ ہمارا شاعر جو ہے وہ اپنی کم آمیزی یا شرماہٹ کی وجہ سے، یا پھر ایک وہ جو بیزاری کا پہلو آ جاتا ہے کہ بھاڑ میں جائے یار، میں اپنی غزل مکمل کر رہا ہوں، یہ مجھ سے کیا بات کر رہے ہیں، شاید یہ جو 2-3 پہلو ہیں، یہ اس کو وہ اپنی کلیت میں، اپنی محفل میں تمام فنکارانہ حیثیات کے ساتھ اور جبلت کے ساتھ موجود تو ہوتا ہے، لیکن جب وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ معاشرہ اس کو شاعر تسلیم کرے، ویسے ہی جیسے فیض صاحب کو کیا گیا، فراق صاحب کو کیا گیا، یا فاضلی صاحب کو کیا گیا، یا پھر جو بڑے فلمی شعراء ہیں یا مشاعروں کے جو شعراء ہیں اس کی طرح، تو پھر تھوڑا سی کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے۔ آج یہاں پہ اکرام عارفی، خوشبیر بھائی آپ جانتے ہی ہیں، آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے، وہ اسی فیز سے گزر رہے ہیں، اور ہم دوست ان کو سنبھالنے کی، کچھ انہیں اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا جو رزق سخن کا معاملہ ہے وہ تو چل رہا ہے، لیکن جو دیگر معاملات ہیں ان کو بھی ان کی شعری حیثیت کے مطابق رکھا جائے۔ آج سوشل میڈیا نے شاعر کو کم از کم، میں یہ کووڈ کے بعد کی جو سچویشن ہے، میں یہ پریڈکٹ ضرور کر سکتا ہوں کہ کووڈ کے بعد کی سچویشن میں دونوں معاشروں میں شاعر ایک اہم فرد کے طور پر سامنے آئے گا، کیونکہ آج ہر موبائل میں بہت سی ایپ ہیں، اور ان ایپس میں کہیں نہ کہیں مشاعروں کے، کوی سمیلنز کے، آپ کو لائیو کے انویٹیشنز ملتے ہیں۔
تعداد بڑھ چکی ہے لائیو انویٹیشنز کی. اگر پہلے 10 ہوتی تھی تو اب 90 ہو چکی ہے. اور اس نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا شاعر اس کو پازیٹیو لے کر چلا تو آئندہ آنے والا شعری منظرنامہ یکسر بدلا ہوا ہوگا، اور اس میں یہ جس محرومی کا آپ بات کر رہے ہیں شاید اس کا اثر کچھ کم ہو. بہت شکریہ وقاص بھائی. مجھے لگتا ہے کہ آج ہم لوگوں نے جو گفتگو کی ہے یہ خراج عقیدت ہے ہمارے بہت ایک بہترین شاعر، جس کے وقت نے اس کے ساتھ بہت اچھا ریپیمنٹ نہیں کیا، لیکن اب ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اسی طرح کی جو گفتگو ہے وہ جاری رہے، تاکہ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ایک جو شاعری ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ تر بچے جو ہیں وہ شاعری کو مشاعروں کے ذریعے سے ہی پاتے ہیں. اب ہمارے ہندوستان میں بھی بہت سارے نام ہیں، نام لینے میں بڑی کچھ دقتیں ہو جائیں گی، لیکن جو نئی نسلیں ہیں انہی کو شاعر سمجھتی ہیں. لیکن اصل شاعری وہی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو جی بھی رہے ہیں، یا اس کی زندگی میں کوئی سگنیفیکنس ہے بھی کہ نہیں ہے. تو ہمارے بھارت بھوشن پنت اس پیمانے پہ کھرے اترتے تھے، جو زندگی کی جو صداقتیں تھیں، جو سچائیاں تھیں، ان کو انہوں نے جیا، اور جو ان کا مشاہدہ تھا، جو زندگی کے تاثرات سے جو ان کے اندر جو رد عمل پیدا ہوا، ان کی انہوں نے ترجمانیاں کی. کہیں کوئی ڈھڈورا پیٹنا نہیں تھا شاعری کا، کہیں کوئی سٹارڈم کی خواہش نہیں تھی. تو شاید یہی وہ شاعری ہے جو آگے بھی وقتوں میں شاید زندہ رہے. اور فرحت احساس صاحب کا ایک شعر ہے کہ ہار کر ایک بڑی جنگ کہانی ہونا، ہار کر ایک بڑی جنگ کہانی ہونا، جسم کو باعث اعزاز ہے فانی ہونا. تو یہی شاید ہمارا جو ہے بلیسنگز بھی ہے ایک جو ابن آدم کی، اور یہی ہماری شاید محدودیت بھی ہے، یہیں تک ہم ریسٹرینڈ بھی ہیں کہ ہم اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے. تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت بھوشن پنت جو بھی کچھ کر سکتے تھے اپنے کردار میں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے مسائل تھے، جیسا کہ خوشبیر بھیا نے بھی بتایا کہ زندگی ان کے ساتھ بڑی بے رحمی سے پیش آئی. بہت ساری چیزیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ واقع ہوئیں، وہ نہیں ہوتی تو شاید ہم لوگ آج ان کے ساتھ ہوتے اور ابھی ان کی شاعری پہ ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جن پہ ہمارا بس نہیں ہے. لیکن میں منظم احم کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس فورم پہ آج ایک بہترین شاعر کا انتخاب کیا. بہت جینوین آدمی، بہت جینوین شاعر کی بات ہوئی. جی بہت اور ان کا بہت سارے شعر تو ہیں جو بچے جانتے ہیں، لڑکے ہیں جو فیس بک پہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، لیکن ہم لوگ جانتے ہیں ان کا بہت سارا کلام، بہت بہترین کلام، بہت نایاب کلام ابھی منظر عام پہ آنا باقی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی بات چیت ہوتی رہے اور ان کی شاعری پہ باقاعدہ گفتگو ہو، کچھ پرچے لکھے جائیں، کچھ اور کام ہو، ریسرچ ورک ہو. ہندوستان میں بھی ہم لوگ کوشش کریں گے. ایک ان کا ریختہ کے کلام آنے کے بعد، اب جیسا کہ آپ نے وقاص بھائی کہا کہ کلیات بھی ان کا آنا چاہیے، ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ان کا کلیات بھی آ جائے، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے کچھ روشن چراغ شاعری کے قائم رہ سکیں. خوشبیر بھائی، میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ اب کیونکہ بہت دیر کی گفتگو ہو گئی ہے اور ان کے بھی اپنے ٹائمنگز ہیں، تو اب اس منٹ میں بیچ میں معذرت چاہوں گا، میں ٹوک رہا ہوں. کچھ محبتیں آ رہی ہیں. مکیش عالم صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اچھا، ہمارے ساتھ جڑے ہوئی ہیں. اور آشو مشرا جی جو ہے سلام بھیج رہے ہیں. مکیش عالم سر نے کئی بار جو ہے بیچ میں کامنٹ کیا. اور منیش سر، آپ سے جو ان کے پرسنل تعلقات تھے اس کے بارے میں بھی ہمارے ویورز تھوڑا سا جاننا چاہ رہے ہیں، اگر آپ 5 منٹ اور دے سکیں. ہاں منیش، بتاؤ. میں تو اب دیکھیے بہت زیادہ بولنے میں تو بہت ایموشنل معاملہ ہو جائے گا. میری تو میں نے ان کی وجہ سے اچھا انسان بننا سیکھا، پنت جی کی وجہ سے. میری ان سے ملاقات شاید 2005 یا 2006 میں ہوئی تھی پہلی بار، اور اس کے بعد میں مسلسل ان کی محبتوں کا شکار ہوتا چلا گیا. اور میری خوش قسمتی کی وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے. جب بیچ میں وہ کچھ ان کی دقتیں ہوئی زندگی میں، تو انہوں نے مونیکا بھابھی سے کہا کہ اگر مونیکا میں نہ رہوں تو اس پوری کائنات میں ایک آدمی ہے، یہ منیش، اس پہ تم بھروسہ کر سکتی ہو، اور کسی بھی طرح کی تم جو مجھ سے توقعات رکھتی ہو کسی بھی پازیٹیو چیز کی، وہ سمجھ لو کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، تمہارے ساتھ رہے گا. اور میں ان کو بھابھی کہتا تھا جبکہ وہ مجھے بھائی مانتی تھی، مونیکا بھابھی. بڑی عجیب استھتی رہی کہ جب وہ تھوڑا سا زندگی میں سنبھلے، اچانک مونیکا بھابھی کو کینسر، ان کو جو 2007 میں ہوا تھا، وہ ریلیپس کر گیا.
اور مئی میں ڈائگنوز ہوا اور نومبر میں 30 اکتوبر کو شاید ان کی ڈیتھ ہو گئی. مشکل سے 4-6 مہینے کے اندر وہ اسپائن کینسر ہوا اور ہم لوگ بہت کوششوں کے باوجود ان کو نہیں سنبھال پائے. وہ میرے لیے بھی بڑا پینفل وقت تھا. میں نے اس خوبصورت عورت کو, پیاری حساس لیڈی کو تل تل کر کے مرتے دیکھا, اور وہ جو اسپائن کینسر کے جو درد ہے, اللہ نہ کرے کسی کو ہو, تو اس پورے درد کو میں نے ان کے ساتھ جیا. پنت جی بالکل بری طرح سے ٹوٹ چکے تھے, اور میں کوشش کر رہا تھا ان کو سنبھالنے کی, مونیکا بھابھی کو بھی سنبھالنے کی, لیکن کچھ چیزیں ہیں زندگی میں انسان بالکل بے کس اور بے بس ہو جاتا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ وہی ہوا, اور تمام کوششوں کے باوجود ہم ان کو بچا نہیں پائے. اور بس وہ جو مونیکا بھابھی کا جانا تھا, وہ سب سے آخری ضرب تھی ان کے اوپر, جو سب سے بڑی چوٹ پڑی. بہت بڑی چوٹ. پنت جی تمام تماشا بھیا نے جو بتایا, بہت ساری تکلیفیں انہوں نے جھیلی, اپنی نوکری میں بھی بڑی پریشانیاں انہوں نے جھیلی. خوشبیر بھیا اس میں بہت ساتھ دیا اس زمانے میں ان کا, ان کی وجہ سے ان پریشانیوں سے نکلے. پھر وہ ایک بیٹی والا مسئلہ تھا اپنے ایک, کیونکہ بہت حساس اور بہت صاف طبیعت ہونے کے ناطے ہر ایک کا ناتا ان سے نہیں بن پاتا تھا, کیونکہ جو آدمی ایک دم پیور ہوتا ہے تو وہ پیورٹی چاہتا ہے سامنے سے, اور دنیا ملاوٹ سے ہی بنی ہوئی ہے. بہت کوپ نہیں کر پائے زندگی میں. اور مونیکا بھابھی کے جانے کے بعد وہ بس اپنی زندگی کو ڈھو رہے تھے. ایک بیٹی ہے ان کی صادقہ, ابھی دلی میں ہے, وہ نوکری کر رہی ہے. اکثر باتیں کرتے تھے کہ یار بس اس کی کسی طرح سے شادی ہو جائے, بس اتنے تک میں زندہ ہوں. میں بہت لڑائی بھی کرتا تھا, میں بہت, میری تو اتنی لبرٹی تھی, ان کو میں بہت برا بھلا کہہ دیتا تھا. میرے سے عمر میں بڑے ہونے کے بعد جھگڑے بھی بہت ہوتے تھے, اور وہ بس وہ اپنے آپ کو, جس کو کہتے ہیں نا کہ دھیرے دھیرے اپنے پہ تیزاب ڈال رہے تھے شراب کا, اور لگاتار وہ روز شام کو 6-6:30 بجے ایک پوری بوٹل کھول کے بیٹھ جانا. میں کبھی شام کو میں دفتر, میری بھی مصروفیات رہتی تھی, مجبوریاں رہتی تھی, لیکن میں اکثر اچھا سر, میرا موبائل جو ہے وہ بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے, میں اس کو ذرا ریچارج کر کے دوبارہ جوائن کرتا ہوں, بیچ میں قطع کلامی کی معافی. چلیے, اوکے اوکے اوکے. تو میں کوشش کرتا تھا کہ ان کے ساتھ جتنا وقت گزار سکوں. جب میں نہیں وہ گزار پاتا تھا تو اور بھی یہاں پہ کچھ دوست احباب تھے, میں ان سے کہہ دیتا تھا کہ یار آج شام کو تم پنت جی کے پاس چلے جانا. مجھے لگتا تھا کہ ان کو اکیلا پن ہے, وہ دھیرے دھیرے ان کو کھا رہا ہے اور ختم کر رہا ہے. میں بہت ان کو کوشش کرتا رہا, اور الٹیمیٹلی پھر وہ ایک بیماری ایسی ہو گئی کہ ہم لوگ بالکل سمجھ ہی نہیں پائے. لگا کہ چھوٹی سی پرابلم ہے, اور علاج وغیرہ ہوتا رہا, اور اچانک ہی میری بدقسمتی کی, میں ان کو جب وہ ٹھیک ہونے لگے اسپتال میں, ایک دلی میں اردو اکیڈمی کا مشاعرہ تھا, میں گیا وہاں پہ, 10 یا 11 تاریخ کی بات ہے, اور میں جب واپس شام کی میری فلائٹ تھی, میں لوٹا ہوں, میری شام کو ان سے بات ہوئی گھر میں ان کے بھائی سے, اور سب ٹھیک ٹھاک تھے. بات ہوا کہ کھانا وانا کھایا, آج بخار بھی کم ہے, انفیکشن بھی کم ہے. رات قریب 11:45 بجے میسج آئے کہ ان کا کہ پنت نہیں رہا. مجھے سمجھ بھی نہیں آیا کہ میں نے کہہ کیا رہے ہیں. خیر تھوڑی دیر بعد جب میرے ہوش و حواس تھوڑے سے سالم ہوئے تو پھر میں نے فون کیا پلٹ کے, میں نے کہا کیا بتا رہے ہیں, ابھی تو شام کو ٹھیک ٹھاک تھے. کل کے نہیں, اچانک ہی ایسے ایسے ہو گیا. تو ہم لوگ رات میں پھر وویکانند ہاسپٹل میں پہنچے, اور دیکھا کہ ایک خوبصورت, ایک پیارا آدمی وہ زندگی کا شکار ہو کے چلا گیا. تو میرے لیے بڑا ایموشنل یہ معاملہ ہے. میں جو دکھ انہوں نے جھیلا لگاتار 4-5 سال سے, جب سے مونیکا بھابھی کو کینسر ہوا اور جب تک پنت جی چلے نہیں گئے, وہ شاید سارا کا سارا جو زہر ہے وہ میرے اندر بھی اترا. اور مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ میں نے کہا کہ یار یہ اچھا شاعر ہونا, یہ اچھا انسان ہونا, یہ زندگی کے لیے خراب چیز ہے. یہ سب تماشے ہیں. فیس بک پہ ان کے ہزاروں فرینڈ تھے, اور حقیقت میں وہ بالکل تنہا تھے. 2-4 لوگ بس, جیسے شاہ صاحب تھے, ان سے بات ہو جاتی تھی. میرے سے یہ تو کیونکہ دور چلے گئے تھے جلندھر میں. فزیکلی میں تھا, ایک یہاں لڑکا ہے پردیپ علی, بہت اچھا غزل سنگر ہے, وہ پہنچ جاتا تھا. ایک آدھ لوگ تھے جو ان کا وقت گزارتے تھے. تو بڑا ہی عجیب وقت گزرا. اور میں تو کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ شاعر وائر ہونا ایک بیماری ہے, اور پنت جی اس کے شکار ہو گئے. نہ شاعر ہوتے تو شاید ابھی حیات ہوتے, لیکن پھر اب جس طرح کی اس سمے بات چیت ہوتی ہے, لگتا ہے کہ زندگی درد کا ہی ایک پورا سلسلہ ہے, اور اس میں جو بھی کوئی آدمی اس درد سے نکل کے کچھ اچھی چیزیں زندگی کو دے جائے تو الٹیمیٹلی اس کا جینا سفل ہے. تو اس لحاظ سے شاید بھارت بھوشن پنت صاحب اپنی زندگی اچھی جی گئے,
اور آگے آئندہ وقتوں میں ان کی شاعری لوگ پڑھیں گے. کبھی آج 2020 ہے، کبھی 3020 بھی ہوگا، تب لوگ احترام سے دیکھیں گے کہ صاحب ایک بھارت بھوشن نام کا ایک شاعر ہوا کرتا تھا. لیکن نہ ہم رہیں گے اس وقت، نہ اور کوئی رہے گا، تو ان درد کا کوئی شاہد نہیں ہوگا. لوگ بس لطف لیں گے. شاید یہی ایک شاعر کا ابھشاپ ہے کہ خود زہر پیے، اپنے زخم بنائے اور اس سے دنیا کو پھول کی مہک دے. بس اتنا ہی کہہ پاؤں گا. کیا بات. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اور کیونکہ پنت کے بارے میں تو ہم لوگ رات بھر بات کر سکتے ہیں. اتنی یادیں ہیں، کرتے ہی اتنے. تھے بھیا ہم لوگ. اکثر میری آپ سے فون پہ بات ہوتی تھی تو ایک ایک 1.5 گھنٹے انہی کے بارے میں بات ہوتی تھی. بالکل. لیکن اب یہ ہے کہ جو سچائی ہے اس کو تسلیم کیا جائے کہ آج وہ ہمارے ساتھ جسمانی طور پہ موجود نہیں ہے، لیکن وہ اپنے کام کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے اور اپنی یادوں کے ذریعے جب تک ہم زندہ ہیں کم سے کم تب تک ہمارے ساتھ تو رہے گا. انشاءاللہ. اور ہمارے بعد کیا ہوگا تو اوپر والا ہی جانتا ہے. یا اگلی وقت نسلوں کی ذمہ داری ہے وہ. ان کی ذمہ داری ہے. جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ منیش. اور یہ نشبد کے جو جی 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 سر، آرگنائزرز بہت ہیں. ایموشنل یہ معاملہ ہو گیا ہے. تو جی میں بھی نشب ٹیم کی طرف سے بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ ان کے بارے میں اور باتیں ہوں اور ان کو تھوڑا ایکسپوزر ملے، اور جس چیز کے وہ حقدار ہیں، جس سمان کے وہ حقدار ہیں، وہ انہیں ملے. بہت بہت شکریہ سر، بہت آپ کا محبت بھی ہے. شکریہ کہ آج آپ نے ایک بہت ہی اہم انسان کے بارے میں، جو ہماری زندگی کا ایک جز تھا، ایک حصہ تھا، اور جس کو ہم نے ہر شکل میں اچھائی برائی جو بھی کہہ لی، چونکہ ہمارے دوست تھا، میرا بھائی تھا، تو ظاہر ہے کہ ہر قسم کے جذبات ہوتے ہیں جب آپ کے کسی کے ساتھ تعلقات ہوتے جی ہیں. جی جی بے تو شک. ہم نے تو وہ رشتہ جیا ہے. تو اب لیکن اس کی جو خوبیاں ہیں وہ اس کی خامیوں سے کہیں زیادہ ہیں. اور اس کی سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ اس کی شاعری ہے، جو اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گی. وہ کوئی بے روک شک نہیں بے شک سکتا، سر. کوئی نہیں روک سکتا. بہت بہت شکریہ. جی سر، منی میری سر بہت بہت شکریہ. نشب خوشبیر سے سر. جی بھائی میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پیج پہ کم از کم ان کی جو شاعری ہے آپ لوگوں کے پاس موجود ہے. اگر آپ کے پاس کتابیں نہ ہوں تو میں آپ کو کوشش کروں گا کہ فراہم کروا دوں. جی تو جی سر. ان کی جو غزلوں کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے تو اسی جی بہانے وہ جی سر، جی شاعری سر، زندہ میں رہے گی اور میں لوگوں بالکل تک سر آپ پہنچتی سے رہے گی. کانٹیکٹ کرتا ہوں. اور انشاءاللہ جو میرے پاس موجود ہے اسے بھی ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو پوسٹ کیا جائے اور وہ دنیا جی کے جی، سامنے وہ کلام پہنچے. کیونکہ اب تو پنجی ہے بہت نہیں کم سے ضروری کم ان ہے، کی شاعری جتنا پھیل سکے، لوگوں تک پہنچ سکے، تو وہی بہت ایک ضروری، ہمارا خراج عقیدت ہوگا ان کے لیے. بے اور شک سر. اردو بہت ادب کے ضروری لیے بھی ہے. اچھا ہوگا کہ ایک اچھی شاعری ہمارے جو قارئین ہیں، جو سننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، نئے شعر کہنے والے ہیں، ان تک پہنچے گی. بے شک سر، بے شک. بہت ٹھیک ہے بہت سر. بہت شکریہ آپ شکریہ، کا، بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت جی شکریہ. سر، بہت شکریہ، بہت محبت سر. آداب. آداب.